शाही जीवा मंझधार में नैया है, सदका मौला लिया मेरी लाज निभा जाओ, बर्बाद मुझे कर दे तूफान का इरादा है, कश्ती मेरी डुबोने को हर मौज आमादा है, मजबूर बहुत हूँ मैं, ऐसे में तुम आ जाओ, सदका मौला लिया। मुमताज शायर वदीद और आज के नाज़िम मोहतरम अतुल एजाज कादरी साहब से कि वो आगे की कार्रवाई चले। तुराबिया बेंगलोर की जानिब से आज हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी व फैज़ान गौसे आज़म इसके साथ कुल हिंद मुशायरा नातिया व मनक़बती मुनक़िद होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि जो खानखाहों के ज़रिए उर्दू ज़बान की खिदमत की जा रही है, यकीनन वो काबिल सताइश है। मज़ीद गुफ्तगू होती रहेगी क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। शुरा की तादाद भी 25 के करीब है और फिर उससे क़ब्ल जलसा भी मुनक़िद होना है। हमारे अज़मतुल्लाह जाफरी साहब, मौलाना ज़ईमुद्दीन हुसैनी साहब और फिर सज्जाद पाशा साहब क़िबला भी सदारती खिताब फरमाएंगे। मैं सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला तुराबी से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ ला लें और ज़ेर निगरानी मुमताज़ शायर जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब से भी गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ ले आएँ और मोहतरम जावेद कमाल साहब को आज एजाज़ दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, बहरहाल जो आज़ाद पीछे हैं सामने की सफ़ों में आ सकते हैं। ज़हूर भाई आप उधर कोने पर चले गए। ताख़ीर के मैं मौलाना क़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफरी साहब क़िबला दामत बरकातहुम से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आज अपने खिताब से सरफराज फरमाएं। ये ख्याल रहे तमाम मुक़र्रिरीन से दस्तबस्ता गुजारिश है कि वक्त का ख्याल भी पेश नज़र रखें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बहुत इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मिलाद नबी की उन्वान से जलसा रखा गया है। थी शरीयत भी अधूरी और कमी अजमत में भी हो गई तकमील की बेइज्जती सरकार से। थी शरीयत भी अधूरी और कमी अजमत में भी हो गई तकमील इनकी बेइज्जती सरकार से। जितने भी अंबिया दुनिया में आए सिर्फ बशरी लिबास में आए। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे और आपके आका नामदार ताजर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी और आखिरी नबी इसलिए कहा जाता है तो नूरी लिबास में भी तशरीफ लाया और बशरी लिबास में तशरीफ लाया। बेसत के मौके पर एक ही नुक्ते के बयान के बाद मैं अपना वक्त सारा मौलाना ज़हीमुद्दीन साहब को देता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी लिबास में जिब्रील अलैहिस्सलाम से वही के जरिए जो भी पैगाम लेते थे और बशरी लिबास में बशर को पहुंचाते थे। उसकी मिसाल जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कलामुल्लाह होने की वजह से दीदार से मुशर्रफ होना चाह रहे थे
लेकिन आपने सारा वाक़या आप पर आया है, आप लोग सुनते आ रहे हैं कि वो दीदार नहीं कर सके, बेहोश होकर गिर गए क्योंकि वो नूरी लिबास उनके पास नहीं था। वैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर अर्श पर बनफ़्स नफीस नूरी लिबास में दीदार से मुशर्रफ हुए और दीदार से मुशर्रफ होने के बाद जो भी वाक़यात है 50 के जो 5 हुए जो अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए वो आप सब पर आया है। मूसा की तरह बात नहीं कोह तूर की, होती है मुलाकात नूर से ही नूर की। मूसा की तरह बात नहीं कोह तूर की, होती है मुलाकात नूर से ही नूर की। बहरहाल एक नुक्ता बता दिया हूँ, उसके बाद में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक का मकसद क्या है आप सब जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनके बताए रास्ते पर, उनके अखलाक करीमाना पर अमल करने की तौफीक से फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेहद शुक्रिया। यकीनन शायर हसास होता है, इसका बयान स्वरूप मौलाना अज़मतुल्लाह जहाबी साहब ने दिया। मुख्तसर वक्त में अहम नुक्ता बयान करके अपनी जगह ले लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अज़मतुल्लाह जहाबी साहब का। हज़रत गिरामी, जलसे व मुशायरे के एक मेहमान खुसूसी आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम साहब मुमताज़ नाराई हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अब्दुर्रहमान सलीम साहब, आइए। मुख्तलिफ मुखर्रीन का, मुख्तलिफ उलमा का अंदाज़ तखातुब मुख्तलिफ हुआ करता है, लेकिन हम हैदराबादी लोग जिस लहजे को, जिस अंदाज़ को पसंद करते हैं, यानी कि मौलाना आक़िल अलैहि रहमत के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले आली जनाब मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी साहब मोहतमद सिराजुल उलमा एकेडमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनका खुसूसी खिताब होगा। मैं बड़े ही अदब के साथ मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी साहब को दावत देता हूँ कि अपने खिताब से सरफराज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। बलगल ऊला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जलवा अफरोज तमाम उलमा इकराम, सदर इजलास और निगरान मुशायरा व दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के इन अशार को मैंने आपके सामने जो पेश किया है, उसकी एक अहम वजह यह है कि उलमा इकराम ने ये लिखा है
کہ جس محفل میلاد میں ان اشعار کو پیش کیا جائے وہ محفل کے قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں یہ اشعار. اور اس کی وجہ بھی جو ہے آپ حضرات میں بخوبی جانتے ہوں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اشعار ہے اور حضرت نے صرف 3 مصرے لکھے تھے. بلغ العلا بکمالہ، اے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کمالات کے ذریعے سے بلغ العلا بکمالہ، اونچے مقام پر پہنچ گئے. کشف الدجی بجمالہ، اور آپ نے اپنے حسن و جمال سے ساری تاریکیوں کو، اندھیریوں کو دور فرما دیا. حسنت جمیع خصالہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام تر خصلتیں، عادتیں خوب تر خوب ہے، بہتر سے بہتر ہے. یہ 3 مصرے لکھے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. اب 4تھا مصرع سوچ رہے ہیں لیکن جو ہے ان سے بن نہیں پا رہا ہے. ایک آیت آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے. یہ ہمارے اولیاء اکرام کی بھی ایک عجیب حالت ہوتی ہے. جب کبھی انہیں کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کی حاجت، ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. آپ نے غالباً سنا ہوگا حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے. ان کے حالات میں آتا ہے، آپ اسی سے اندازہ کریے، ابن جوزی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی ہے اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اتنی تصانیف کی، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پھر وہ کتابیں لکھنے کے جو قلم کا استعمال ہوتا تھا، اس کا جو تراشا، اب آج کل تو خیر پینسل بہت کم استعمال میں آ رہے ہیں، لیکن جو پہلے لکھا جاتا تھا تو اس کا جو تراشا چھلنے کے بعد جو تراشا رہ جاتا تھا، تو آپ نے وصیت فرمائی تھی. یہ دونوں کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی ہے اور حضرت ابو الفلاح عبد الرحمن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تراشے کو آپ تھیلوں میں بھر کر رکھا تھا آپ نے، اور پھر یہ وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل جنازے کا جو پانی ہے اس تراشے سے گرم کرنا. تو لکھا ہے کتابوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے غسل جنازے کا پانی کھولنے لگا، اتنا گرم ہوا کہ کھولنے لگا، لیکن آدھے سے زیادہ بھی تراشا ویسے ہی رہا. اب یہ اندازہ کریے ہمارے ملک ہندوستان میں اب تک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف کا جو ترجمے ہوئے ہیں وہ لگ بھگ 300-400 تو ابھی موجود ہیں. واللہ عالم بالصواب کہ انہوں نے کتنے لکھے ہیں. بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ان کی زندگی کے سال کو اگر دنوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں 8 تا 10 صفحات بنتے ہیں جو ان کے پورے تصانیف کے جو اوراق کو جمع کیا جائے. آج کے اس مصروف ترین دور پہ 8 صفحات ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے. ان حضرات کی زندگی، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو بہت مختصر گزری ہے، یعنی زیادہ طویل جو ہے عمر نہیں پائی ہے. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ بحالت بیداری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 70 سے زیادہ مرتبہ دیدار فرمایا. بحالت بیداری، چونکہ ایک حدیث ہے، بہت سے مفسرین نے، محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری کے حالت میں دیکھے گا. تو 70 سے زائد مرتبہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے. آپ کے حالات میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک آپ کے زمانے کے بہت بڑے محدث، جو اس زمانے کے جو مستند محدث تھے، انہوں نے ایک حدیث کی سند کی خاطر حضرت کے پاس جو تشریف لائیں اور عرض کرنے لگے کہ حضرت میں نے بہت سے جو کتابوں کے حوالوں سے کھنگالا ہے، آپ اس حدیث کو پڑھیے اور اس کی سند فرما دیجیے، اس کی صحت فرما دیجیے اور اس کو مستند بنا دیجیے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھا، پھر روضہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ متوجہ ہوئے.
پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے متن میں یا راویوں میں اختلاف ہے، یہ حدیث مستند نہیں ہے۔ وہ محدث صاحب کو تھوڑا ناگوار گزرا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے بہت تحقیق کے بعد اس کی سند بنائی ہے، آپ کس بنا پر یہ کہہ دے رہے ہیں کہ اس کی سند میں چھول ہے یا پھر سند صحیح نہیں ہے؟ تو آپ کو بھی حضرت کو بھی جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں اپنی علمی تحقیق پر ان احادیث کو جانچتا ہوں؟ جب کبھی میرے سامنے ایسی حدیث پیش کی جاتی ہے تو میں حضور کی طرف اس حدیث کو پڑھ کر سناتا ہوں، میرے آقا سن کر اگر ہاں کہے تو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، اگر حضور کہے کہ نہ تو میں کہتا ہوں کہ غلط۔ اب اس حدیث کو حضور نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو میں کیسے تمہارے لیے سند بنا دوں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ اندازہ کریے، ایسے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب کبھی کچھ پریشانی پیش آتی یہ رجوع ہوتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کو حضور کے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ شیخ سعدی بھی تین مصرے لکھے، اس کے بعد حضور کے پاس جو تشریف آوری ہو گئی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی عظمت میں، آپ کی مدحت میں چند اشعار لکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو۔ عرض کرنے لگے طلب العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضور نے فرمایا کہ آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور بس 3 لکھا تھا مصرے، 4تھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک آنکھ لگ گئی اور آپ کے پاس جو حاضر ہو گیا۔ سنتے ہی میرے آقا نے فرمایا صلو علیہ وآلہ۔ 4تھا مصرع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ اسی واسطے علماء فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں ان اشعار کو پڑھا جائے تو اس اشعار کو جو حضور نے مکمل فرمایا ان اشعار کو، تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی خوشی کی بات ہے مجھے جب کہ سیرت النبی و سیرت سید الاولیاء، تو کبھی سوچ رہا تھا کہ نانا جان محترم کی بات سناؤں یا پھر نواسے محترم کی بات سناؤں۔ ایک سے بڑے ایک جو ہے ہم کو اللہ والے ملتے ہیں، ایک سے بڑے ایک ان کے جو پیارے پیارے جو واقعات ملتے ہیں، جو ابتداً میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کا سورۃ الفاتحہ کی آیت کا ابتدائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی ثنا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ تمام علم بالسوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک روایت ملتی ہے کہ 17,000 عالم ہے، ایک روایت آتی ہے 24,000 عالم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30,000 عالم۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے عالم رب ہوں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہو، رب ہوں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب مکرم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر اس لیے کہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر، جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے آقا کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں مگر چونکہ وقت ہمیشہ سے جو ہے کم ہی رہتا ہے، 2-3 باتیں حضرت پیرانی پیر علیہ رحمہ کی جو ہے حالات زندگی سے عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین الگیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت مطہرہ ہے، جو اللہ نے آپ کو مقامات، مراتب اور اپنا قرب عطا فرمایا ہے، جس پر تا قیامت تمام آپ سے وابستگان جتنے قادری سلسلے کے ہو یا اور دیگر سلاسل کے ہو، تمام کو فخر ہے، ناز ہے۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے، کون سے علوم سے نوازا تھا۔ اکثر تو ہم آپ کے جو ہے کرامتوں کا ذکر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن علمی جو آپ کے خدمات ہیں اس پر بہت کم لوگ کہتے ہیں، تو اکثر میں اسی کو عنوان بناتا ہوں تاکہ جو وہ فضائل بھی آپ کے جو ہے ہم تک پہنچ سکے۔ ایک آیت کا آپ 40 طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے ہیں،
ایک آیت قرآن کو 40 یعنی انداز سے طریقوں سے آپ بیان فرماتے تھے. آپ کا جو اجتماع ہوتا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم غیر مسلم اور کوئی ایسی آپ کی جو محفل ذکر نہیں ہوتی تھی جس میں لوگ توبہ کر کر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتے تھے, اپنے اپنے مذہب سے توبہ کرتے تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوتے تھے. اللہ نے وہ حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جو کہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. میرے پردادا حضرت علامہ حسام الدین فاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو, اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو, منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا. جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدنا علی المرتضیٰ میں جو نور تھا وہ حضرت یعنی حسنین کریمین میں حضرت امام حسن میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو منتقل ہوا, پھر چلتے چلتے وہ پھر نور حضرت پیران پیر کی ذات میں آ ملا. اس واسطے کہ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت امام حسین میں. تو وہ جو نور منتشر ہوا تھا, منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا ہے. آپ دیکھیے اللہ نے ہر معاملے زندگی میں حضرت پیران پیر کو جو اونچا مقام عطا فرمایا. ایک کم 50 آپ کی اولاد تھی. آج ہم 2-4 بچوں میں پریشان ہو جاتے ہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا, لیکن آپ اندازہ کریے تقریباً آپ کے 27 لڑکے اور 21 یا 23 کی تعداد میں آتے ہیں لڑکیاں. جب کبھی کوئی پیدا ہوتا آپ کے پاس اس نومولود کو آپ گود میں لیتے. یہ دیکھیے ہم قادری ہونے پر ہم فخر ناز کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. حضرت پیران پیر نے ہم کو سبق سکھایا, نصیحت فرمائی. آپ اس نومولود کو اپنے گود میں لیتے, پھر اس سے مخاطب ہوتے کہ میرے بیٹے بیٹا یا بیٹی جو بھی پیدا ہو, ایک دن آئے گا یا تو مجھے پہلے چھوڑے گا یا میں تجھے چھوڑ دوں گا. دو میں سے کوئی ایک جو اللہ کے پاس جانے والے ہیں, یا تو پہلے جائے گا یا میں پہلے. تو کیوں نہیں دوسرے سے دل لگائے, کیوں نہ اس رب سے دل لگائے جو نہ ہمیں چھوڑے گا نہ ہم اسے چھوڑے گا. آپ اندازہ کریے نومولود ابھی پیدا ہوا ہے, گود میں لیے حضرت اور اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. بلکہ یہ تک آپ کے روایتوں میں آتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ فرماتے کہ اے لڑکے اے میرے بیٹے ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا, سارے لوگ خوش ہو رہے تھے. تیری آمد کی خوشی پر سارے لوگ خوش ہو رہے تھے لیکن تو رو رہا تھا. زندگی ایسی گزار کہ جب رب کی حضور تیری یعنی تشریف ہو تو جائے تو مسکراتا ہوا جائے اور سارے لوگ تیرے غم میں روتے رہے. یہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں واقعات میں آتا ہے. آپ کے بڑے فرزند جو حضرت عبدالرزاق علیہ رحمہ تھے, بہت بڑے مقرر. اب اندازہ کریے حضرت کے جو ہم خالی نام لیوا ہے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جو ہے عزتوں سے ہم کو نواز دیتا ہے. وہ تو خاص پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت یافتہ ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی. ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ جو علم کا سمندر بہہ رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں. ہوتے ہوتے جب حضرت والا کا جب باری آئی خطاب کی تو آپ نے آ کر بیٹھا, اسٹیج پر آپ جو ہے جلوہ افروز ہوئے. اس کے بعد آپ نے ایک گھر کا واقعہ سنایا. کہا کہ لوگوں عبدالرزاق کی والدہ گھر میں ایک چھینکا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک ہانڈی تھی. اس ہانڈی میں دودھ تھا. بلی نے ایک چھلانگ مارا, ہانڈی پھوٹ گئی, دودھ بہہ گیا. یہ سننا تھا کہ مجمع پر یہ اثر ہوا. اس قدر لوگ روئے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی لوگ انتقال کر گئے اور ایک گھنٹے تک مجمع سنبھلا نہیں. لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, چیخ مار کے جو ہے وجد کی کیفیت میں آ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ماحول سدھرا, جب جلسہ جو ہے بالکل سکون میں آیا تو پھر آپ نے خطاب کرنا شروع فرمایا. پھر آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالیت پر, اللہ کی قہاریت پر, جباریت پر جب آپ نے ذکر فرمایا, پھر مجمع میں وہی صدقہ کھا گیا. لوگ رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. الہام ہوا کہ عبدالقادر کیا میری رحمت اتنی ہی تھی کہ 40 سال میں تم نے مکمل کر کے اب غضب پر آ گئے ہو؟ یعنی 40 سال سے مسلسل آپ رحمت الہی پر ذکر فرما رہے. ایک مرتبہ ایک وقت آپ نے جو اللہ کی قہاریت جباریت پر جب ذکر فرمایا تو لوگ برداشت نہیں کر سکے. اس کے بعد جب گھر تشریف لائے
تو آپ کے فرزند اکبر نے کہا کہ بابا جان بہت اچھی اچھی باتیں میں نے بھی کہا، لیکن مجمع میں یہ اثر میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ چیخ مار کر رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اور کئی کا تو انتقال ہو گیا ہے، آخر یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ باپ بیٹے آپ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی علمیت کے حساب سے آپ جو زبان سے کہہ رہے تھے وہ کانوں تک بات پہنچ رہی تھی، اور میں نے اللہ کے حکم سے دل سے کہا، لوگوں کے دل پر اس کا اثر ہونے لگا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، قوت اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ اندازہ کریے دل سے نکلنے والی بات، یہ اہل اللہ کا معاملہ ویسی ہوتا تھا کہ بالکل جو اللہ واسطے بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ جو ہے تقریر فرما رہے ہیں، ایک دوران خطاب ایک چٹھی کسی نے لکھ کر دی اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت آپ کا جو جہاز، بحری جہاز جو سامان سے بھرا ہوا آ رہا تھا وہ سمندر کے بھنور میں پھنس گیا یا ڈوب گیا۔ آپ اندازہ کریے حضرت پیرانے پر رحمت اللہ علیہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، آپ کی تجارت ایکسپورٹ امپورٹ کی تھی۔ آج بہت کم ہے ہم اللہ والے جو تجارت یا پھر ملازمت سے جو جڑے ہوئے، ورنہ تقریباً کا کیا ماحول ہے؟ گھر بیٹھے ہیں، مریدین کے اوپر جو اپنی پوری زندگی گزر رہی ہے، مرید کے جیب پر ہماری زندگی، ہماری نظریں پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ اللہ والے تھے جو اپنا معاش خود کسب کے ساتھ کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کسی کو جو 1 روپیہ نہ کسی سے قبول کرتے تھے، نہ ان کے پاس ایسا کوئی مسئلہ تھا۔ ایکسپورٹر امپورٹر تھے حضرت پیرانے پہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو حنیفہ اتنے بڑے تاجر، حضرت مولانا روم زبردست ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار، تجارتی جو ہے بحریہ کے جہاز جو ہے آ رہے ہیں، سامان میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑی نبی کی سنت پر چلتے تھے میرے پورے جو اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ کہ جب آپ نے چٹھی پڑھی تو اس پر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر آپ تقریر شروع کریں، ہوتے 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 پھر کچھ دیر کے بعد اور ایک چٹھی لائی گئی اور کہا کہ حضرت وہ دراصل آپ کا جہاز نہیں تھا، یا یہ کہ آپ کا جہاز جو صحیح سلامت پہنچ گیا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ دیر اپنے قلب کی طرف جو توجہ فرمائی، پھر کہا الحمدللہ، پھر تقریر جاری رہی۔ بات جلسے کے ختم کے بعد کسی نے آ کر عرض کیا کہ پہلی بار جو آپ کو جو اطلاع دی گئی ہے کہ جہاز کے ڈوب جانے کی، یہ پریشانی کی آپ کو جو اطلاع دی گئی ہے، اس پر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ دوسری مرتبہ جو اطلاع دی گئی کہ جہاز آپ کا صحیح سلامت بچ گیا ہے، اس پر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن پہلی بار جو آپ کو اطلاع دی گئی کہ جہاز ڈوب گیا ہے، اس پر آپ نے الحمدللہ کیوں فرمایا؟ حضرت پیرانے پہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں، نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ اس کے سلامتی سے پہنچنے پر الحمدللہ کہا۔ کہا لوگوں نے پھر حضرت کیسا؟ فرمایا کہ جب مجھے پہلی بار اطلاع دی گئی ہے اس پریشانی کی اطلاع کہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے، تجارتی جو سامان سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور یہ دیکھا کہ کہیں اس خبر کی وجہ سے میرا دل کہیں پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ برابر مسلسل اللہ کی جو حمد و ثنا میں اس کے ذکر میں مصروف ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر دوسری مرتبہ جب یہ خبر لائی گئی ہے کہ آپ کا وہ جہاز صحیح سلامت آ گیا ہے، تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور یہ خیال کیا، یہ فکر کی، یہ سوچا کہ کہیں اس خوشخبری کی وجہ سے یہ سننے کے بعد کہیں میرا دل اللہ سے جو غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ بھی وہ برابر اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا۔ میرے دوستوں عزیز اور بزرگوں، بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات کو سن کر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ حضرت والا کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ویسا مقام تو تا قیامت آنے والا نہیں ہے، لیکن حضرت سے وابستگی کا ایک تقاضا بھی تو ہوتا ہے نا، حضرت سے جو محبت کا۔ اور دیکھیے محبت جو دلیل چاہتی ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ میں اس کے اثرات ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل عجیب و غریب ہے۔ صرف منہ زبانی جمع خرچ کے باتیں بہت ہوتے ہیں، لوگوں کی لکا جانی فیدا، لکا مالی فیدا، لکا یہ فیدا، لکا وہ فیدا، اور پھر پوری زندگی دیکھیں حضرت پیرانے پہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اگر کوئی ایسی عبادت نہ کرو کہ جس کے کرنے کے وقت
इबादत करूंगा पूरी जमीन पर वैसा कोई इबादत करने। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो मशहूर हदीस है, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरा फहुवा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है, खैर का मामला फरमाता है, तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमाता है। और कौन हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों में कौन अफजल है? पहले तो सुनते ही हजरत जलाल में आगे आपने फरमाया कि तुमने एक रसूल के सहाबी का मुकाबला गैर सहाबी से किया है, यानी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला गैर सहाबी से। आपने फरमाया कि सुनो, अगर मुझे हजरत अमीर मुआविया जिस घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, उस घोड़े के टाप पैर की जो टाप से जो धूल उड़ रही थी, गर्द, वो मुझे लाकर अगर दे कोई, तो मैं उसका सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा दूंगा। दूसरी रिवायत आती है, आप फरमाते हैं कि एक तरफ एक तराजू के पल्ले में उमर बिन अब्दुल अजीज की सारी जिंदगी की नेकियां रख दी जाए, और दूसरे पल्ले में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो घोड़े पर बैठकर जिहाद फरमा रहे थे, तो उससे उड़ने वाली गर्द का एक जर्रा लाकर दूसरे पल्ले में रखो, मुआविया वाला पल्ला भारी होगा। तो ये हजरत मुआविया फरमा रहे रजी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह जिसके साथ बेहतर का खैर का मामला फरमाता है, उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो फिर आगे फिर रहमतुल्लाह अलैह के पास लोगों ने कहा कि बादशाह ने कह दिया कि ऐसी इबादत ना करूं कि जिसके करने के वक्त रूए जमीन पर कोई शरीक इबादत ना हो। तमाम उलमा की कोई इबादत हो या फिर उसका यकीन भी हो, ये मुश्किल है। इसलिए कि रात के वक्त अगर उठ के तन्हाई में भी कुरान का कोई एक सूरा पढ़ भी रहे, तो क्या यकीन है कि इस वक्त दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा है? सदका कर रहे, क्या यकीन है कि इस वक्त दुनिया में कोई नहीं कर रहा है? रोजा रह रहे, क्या यकीन है कि इस वक्त दुनिया में कोई नहीं रहा? बहुत सारे लोग रहते हैं। सबों ने कहा कि तलाक तो हो जाएंगे, ऐसी कोई इबादत नहीं है। फिर सब ने कहा कि एक बात सुनो, हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी महबूब सुबह, क्यों? अल्लाह ताला का अताई इल्म अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। आपने सुनते ही फरमाया कि शख्स काबतुल्लाह जा, तमाम तवाफ करने वालों को रोक, तू तन्हा तवाफ काबा कर ले, इससे सिवा कोई और इबादत हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में काबा एक ही है, और उस वक्त तवाफ करने वाला रोए जमीन पर तू तन्हा होगा, इससे हटकर कोई इबादत अगर हो भी तो यकीन ना हो, मगर ये पक्की यकीन की बात है। तो मेरे दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, बातें तो बहुत सारी हैं, अगर कहने बैठूं तो हजरत वाला से जो हमारी अकीदत और मोहब्बत है, इसके लिए काफी वक्त गुजर जाएगा, चूंकि मुशायरा भी सुनना है। बहरहाल मैं तमाम हजरात का मशकूर हूँ, खास तौर पर ये जो बज़्म की जानिब से जो हो रहे तुराबिया बज़्म की जानिब से मैं तमाम का जो मशकूर हूँ। आप हजरात भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमाए और अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहें मुसलमान को तलवार कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व बारिक वसल्लम।